तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। मुझे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सबको जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपका खैर मकदम करता हूं, जिसके सिवा किसी और नाम में निजात नहीं। नाजरीन, अभी हम पतरस रसूल के दूसरे खत का मुताला कर रहे हैं। हम इसके दूसरे बाब पर हैं और आज हम दूसरी आयत से 9वीं आयत तक मुताला करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता किस्त में हमने झूठे उस्तादों पर रोशनी डाली। हमने जाना कि कुछ मसीही फ़िरकों में बिदअतें पाई जाती हैं, कुछ सच्चाई के नज़दीक आते हैं और कुछ हलाक करने वाली बिदअतें लाते हैं, कुछ हलाक करने वाली राहों की पैरवी करते हैं। और नाजरीन, आज हम उन्हीं झूठे उस्तादों के असरात पर बातचीत करेंगे और हम ये जानेंगे कि उनका मकसद और मंसूबा क्या है और वो कौन सी अदालत है जो उन पर की जाने वाली है। हम ये भी जानेंगे कि खुदावंद ने पुराने अहदनामे के मुर्तदीन पर किस किस्म की अदालत की जो मसीह के दौर से पहले थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई एलिया। बहुत शुक्रिया भाई अयाद। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई एलिया, अभी मैं दूसरे बाब की 2 ता 9 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। और बहुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे। और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन हरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह की माँ और 7 आदमियों को बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जारी इबरत बना दिया, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी। चुनाचा वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देखकर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है। दूसरी आयत में पतरस उन झूठे उस्तादों के असरात बयान करता है। मैं चाहूँगा कि आप इसके मुतालिक हमें बताएं। मैं फिर से इस आयत को पढ़ना चाहूँगा। और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। अफसोस, बतेरे उनकी पैरवी करेंगे, जैसा कि हमने पहले कहा कि उनकी पैरवी करने वालों के पास कोई अज़र नहीं, क्योंकि खुदावंद ने हमें हुक्म दिया है कि कलाम की छानबीन करो, और बाइबल ताकीद करती है कि हम खुदा के कलाम पर गौर फिक्र करें। इस बात का क्या मतलब है? जिनका सबब राह हक की बदनामी होगी। हक की राह क्या है? क्या ये खुदा का खालिस कलाम है? और जो कुछ खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ख़ासकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक, जिसने खुद ये कहा है कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। देखें, उनके सबब से राह हक की बदनामी क्यों कर होगी? क्योंकि लोगों में कुव्वत इम्तियाज नहीं है। लोगों में कुव्वत इम्तियाज नहीं है। उनका मानना है कि तमाम राहें खुदा के पास ले जाती हैं। लिहाजा बहुत मर्तबा लोग सच्चे खादिम और झूठे खादिम के दरमियान तमीज़ करने में नाकाम रहते हैं। खुदा के बंदे और दुश्मन के भेजे हुए बंदे और झूठे नबी और झूठे उस्ताद की पहचान नहीं कर पाते। नतीजा इस नासमझी में, माफ़ कीजिएगा, मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि सब एक जैसे हैं, तमाम ईमानदार जिनका ताल्लुक कलीसिया से है। देखें, वो खुदा और कलीसिया के ईमानदारों के खिलाफ कुफ्र कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उनका जायज़ा और राय गलत है, क्योंकि हमें भूसे और गेहूं के दरमियान फ़र्क करना है। अगर एक पादरी कलाम करते हुए मसीहत में बुत परस्ती की कुछ बातों को शामिल कर देता है,
जैसे कुछ मसीही वो खुदावंद के अलावा किसी की इबादत कर रहे हैं और तस्वीर और बुतों के आगे झुक रहे हैं, तो दूसरे मसीही इल्ज़ाम देंगे कि इसमें बुत परस्ती की बातें हैं, इसलिए हक की राह की बदनामी होती है। लिहाजा अगर आप हकीकी मसीहत के मुतल्लिक वाकई में जानना चाहते हैं तो बाइबल को जानें। अगर कोई रहनुमा कुछ गलत बताता है तो आप उसकी पैरवी मत कीजिए। मसीहत वही है जो बाइबल में है। क्या बाइबल हमें खुदावंद के सिवा किसी और के आगे झुकना सिखाती है? क्या बाइबल हमें यह तालीम देती है कि हम बुतों को सजदा करें? नहीं, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। सो अगर आप मसीहत में हक की राह को जानना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस को जानें। अगर आप मसीहियों के बर्ताव से मसीहत को समझना चाहते हैं तो हक की राह की बदनामी होगी। इसलिए हम नाज़रीन से कहते हैं कि मसीहत को बाइबल से जानिए, ना कि मसीहियों के बर्ताव से या फिर उनके कामों से, क्योंकि इब्लीस मसीहत में बिदतों को लाने में तेजी से काम कर रहा है और इससे मसीही तालीम का हकीकी चेहरा बिगड़ा है। सो मसीहियत का हकीकी अक्स बाइबल के सिवा कहीं और नहीं है। मैं एक संजीदा बात की तरफ आना चाहूँगा। वो कहता है और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे। वो झूठे उस्तादों के लालच और लोगों के बेवकूफ़ बनाने के हवाले से बात करता है। क्या कहेंगे? मैं उनके मकसद को देखता हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बाइबल इन्हें बेनकाब करती है, उनके मकसद को जाहिर करती है। सबसे पहले ये झूठे उस्ताद किसका इस्तेमाल करते हैं? दरअसल ये झूठी बातों का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ जबकि वो खत के पहले बाब में कहता है, क्योंकि हमने दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की जी, तो बड़ी चालाकी के साथ झूठी और दगाबाजी से घड़ी हुई बातों को बिना किए, यानी वो बातें जो सच नहीं और इंसानों की घड़ी हुई बातें हैं, उनका मकसद क्या है? क्योंकि खुदा के कलाम में इन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिल सकती कि वो अपने मतलब परस्त मकसद को पा सकें। सो ये झूठे उस्ताद कहानियाँ घड़ने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसी बातें या तालीम जिनसे उनके मकसद को पूरा कर सकें। ये मकसद पूरा कर सकें या तो वो माली नफ़ा है जिसे बाइबल नाजायज़ नफ़ा कहती है, या फिर वो आला अखलाकी नफ़ा है, जैसा कि दूसरे तीमुथियुस के 3 बाब में लिखा है कि वो छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं। ये ज़ाती नफ़ा हो सकता है या जहाँ तक हो सके अपने पैरोकार बनाने की कोशिश करते रहते हैं। बाइबल इसे नाजायज़ नफ़ा कहती है। वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे। लिहाजा झूठे उस्ताद अपने पैरोकारों को नफ़ा के लिए चीज़ों की तरह इस्तेमाल करते हैं। पैरोकारों की लाशों पर कारोबार करते हैं। झूठे उस्ताद आगे बढ़ रहे हैं और आला तरीन ओहदे हासिल कर रहे हैं। भले ही हम उन पर तरस खाएं जो मतलब परस्ती के उन मकसद के वास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, तो भी उनके पास कुछ अज़र नहीं, क्योंकि बाइबल हर एक को खुदा के कलाम की तरफ आने का हुक्म देती है। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। किताब बाउनवान पहाड़ों के लोग में डॉक्टर टर्नबुल लिखते हैं कि उन्होंने अफ्रीका के लोगों पर तहकीक की। ये लोग जानवरों से भी कमतर जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि माएँ अपने 3 साला बच्चों को छोड़ देती हैं, फिर उन्हें अपना पेट खुद भरना होता है, वरना वो भूख से मर जाते हैं। लिहाजा बच्चे बेर, बूटे, दरख्तों की छालें, कीड़े मकोड़े, बचा कुचा शिकार खाते हैं। मुसन्निफ मज़ीद लिखता है कि अगर हम इन लोगों को वहशी कहें तो हम जानवरों को हकीर जानते हैं। वो गैर ईमानदार होते हुए जाहिर करता है कि ये लोग हमें बताते हैं कि इंसानी इक़दार जिन पर हम फ़ख्र करते हैं अपनी जड़ें इंसानियत में रखती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ फ़क़्त एक मुआशरती वजूद से जिसे हम मुआशरा कहते हैं, यानी कि उसकी राय ये है कि एक इंसान जो खुदा से दूर है वो जानवरों से मुख्तलिफ नहीं है। शायद ये जानवर की भी तौहीन है। मेरे प्यारे भाई, इक़दार और इखलाकियात हमारे अंदर नहीं है, बल्कि खुदा इन्हें हमें अता करता है। दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं।
پھر ہم بعض اس کے 8ویں باب کی 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ چونکہ برے کام پر سزا کا فوراً حکم نہیں دیا جاتا، خدا سدوم اور عمورہ کے لوگوں پر ایسی سخت عدالت کو عمل میں کیوں لایا، اور نوح کے ایام میں ایسا کیوں کیا، جبکہ آج کے دور میں شرارت وسیع پیمانے پر پھیلی ہے، لیکن ایسی سخت اور فوری عدالت نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں عدالت کا کام ایسا سخت اور فوری کیوں نہیں ہوتا تھا جیسا پرانے عہد نامے میں ہوا کرتا تھا؟ ہم اس خوبصورت آیت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوئی نہیں، لیکن جیسا کہ رسول کہتا ہے، اور ہمارے خداوند کی تحمل کو نجات سمجھو۔ مجھے یاد ہے کہ بائبل رومیوں کے 2 باب میں خدا کے صبر اور مہربانی کے حوالے سے کہتی ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناجائز جاننا، خداوند جھوٹے استادوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ہاں، وہ ان سے محبت رکھتا ہے جو اوروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں، خداوند ان سے محبت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ صبر کیے ہوئے بیٹھا ہے اور ان پر عدالت نہیں کر رہا، وہ انہیں موقع دیتا ہے۔ میں اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، اور انہیں سمجھنے کی خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی توبہ کی طرف اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوتی ہے۔ بائبل تصدیق کرتی ہے کہ اگر یہ جھوٹے استاد اپنی بدعتوں سے باز نہ آئے تو ان کی عدالت سوتی نہ رہے گی۔ انہیں یہ گمان ہوگا اور ان کی یہ خام خیالی ہوگی، جیسا کہ آصف ان کے متعلق کہتا ہے، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا۔ لیکن انہیں لگتا ہے کہ وہ خدا کی عدالت سے بچ کر نکل سکتے ہیں، اور حبقوق کے لیے بڑا مشکل تھا، جبکہ اس نے کہا اے خداوند کب تک، لیکن اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ یہودا نے بھی یوں کہا ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی، جو آدم نے 7ویں پشت میں تھا، یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسین کے ساتھ آیا ہے۔ لہٰذا خداوند انتظار کرتا ہے اور کسی کی بدی کے عوض سزا دینے میں جلد بازی نہیں کرتا، کیونکہ وہ صبر اور تحمل کرتا ہے تاکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا صابر اس لیے بھی ہے کہ مسیح نے کفارے کے کام کو انجام دیا، کیونکہ اب وہ کفارہ ہمارے واسطے ایک پناہ گاہ ہے جو خدا کے قہر کو دنیا پر آنے سے روکتا ہے۔ کیا خدا غضبناک ہے؟ جی ہاں، کیونکہ وہ بدی کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی وہ بے انصافی اور انتقام قبول کرتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، تو پھر وہ مداخلت کرتا ہے۔ تو پھر مسیحی کفارہ ہے جو آج خدا کے قہر کو ٹالتا ہے۔ جس روز مسیح کلیسیا کو لے جانے کے واسطے آئے گا، جب روح القدس اس زمین کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اس وقت خدا کا قہر اس دنیا کے لوگوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ بھائی ایلیا عدالت کے اس پورے موضوع کے دوران پطرس عدالت کی 3 مثالوں کا ذکر کرتا ہے جو خداوند نے کی، یعنی قدیم لوگوں پر، فرشتوں پر اور سدوم اور عمورہ کے لوگوں پر۔ میں چند ایک آیات کو پڑھوں گا، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، یہ پہلی دنیا ہے۔ اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو، ماں اور 7 آدمیوں کو بچا لیا، یہ دوسری دنیا ہے۔ اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی۔ یہ عدالت یا سزا کے 3 عکس ہیں جو قدیم دنیا پر آئی۔ ان میں سے ایک کے متعلق بتائیں۔ مثال کے طور پر گرے ہوئے فرشتوں کی عدالت کو لے لیجئے۔ دیکھیں، بائبل تصدیق کرتی ہے کہ عدالت ہے، جی، ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ یقیناً بائبل پہلی مثال پر روشنی ڈالتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرشتوں کی دنیا کہا، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ الہی عدالت سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، وہ خدا کی عدالت سے بچنے نہ پائیں گی، چاہے وہ چھوٹا پادری ہو یا بڑا، مذہبی استاد وہ مذہبی تعلق رکھتا ہو، یا عدالت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ فرشتے بھی جو کہ گرائے ہوئے ہیں، دیکھیں ان کا بھی حساب ہوتا ہے۔ انہیں کب گرایا گیا؟ وہ فرشتے گرائے گئے جب انہوں نے خدا سے بغاوت کی۔ ہم اس بغاوت کے متعلق یسایہ 14 اور حزقیل 28 میں بھی پڑھتے ہیں۔ جب ان کا شہزادہ کروبی فرشتہ، اس نے کہا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا لے جاؤں گا۔
میں شمالی وہ مغرور اطراف ہو میں گیا۔ پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا اور اس کے ساتھی گرا دیے گئے۔ کیا فرشتے ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ مقرب کروبی ہے جو آتشی پہاڑوں کے درمیان چلتا ہے، یا اس کے ساتھیوں کے درمیان کا مرتبہ رکھنے کے سبب سے چھوڑ دیا گیا؟ بائبل کہتی ہے کہ ابلیس جو ایک مقرب فرشتہ تھا آدم سے بلکہ تخلیق سے بھی پہلے گرایا گیا۔ جی تخلیق سے بھی پہلے بالکل، شیطان کے گرائے جانے اور آدم کا یقیناً۔ آپس میں کوئی تعلق نہیں میرا ہے۔ مطلب تخلیق کا تعلق نہیں، ایسا نہیں کہ شیطان نے آدم کی جی، تخلیق بالکل پر نہیں۔ اعتراف کیا۔ یہ اس سے پہلے ہوا، جی بالکل۔ لہٰذا ابلیس مقرب فرشتہ ہونے کے باوجود گرا دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی گرائے گئے جو اس کا لشکر تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ ایک گروہ ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس اس وقت آزاد ہے، اسے جکڑا نہیں گیا۔ فی الحال وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے۔ تو یہاں کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں تاریک غاروں میں ڈال دیا گیا؟ بھائی ایاد، خدا کے کلام سے ہم یہی سمجھتے آئے ہیں کہ گرائے ہوئے فرشتے دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ہوا میں چھوڑے گئے ہیں۔ بائبل انہیں شرارت کی روحانی فوجوں کا نام دیتی ہے جو آسمانی مقاموں پر رہتے ہیں۔ پھر بائبل یوں بھی کہتی ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس گر جانے والے شیر ببر کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ گرائے ہوئے فرشتوں کی ایک اور قسم ہے جنہیں ابدی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور تاریخ کے غاروں میں ڈال دیا ہے، ایسی جگہ جو سزا اور خالص غضب کے واسطے تیار کی گئی ہے جب تک کہ جہنم کھولا نہ جائے۔ کلام یہاں جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جیل نما ہے جہاں انہیں رکھا گیا ہے جب تک کہ دروازے کھولے نہیں جاتے۔ ہم مکاشفہ 19 سے جانتے ہیں کہ جہنم کو کھولا جائے گا اور سب سے پہلے 2 لوگ اس میں ڈالے جائیں گے۔ گویا بائبل بھی یہ کہنا چاہتی ہے جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور دور جاتے ہیں وہ کبھی خدا کی الہی عدالت سے بچ نہیں پائیں گے۔ پھر کہتا ہے اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو، ماں اور 7 آدمیوں کو بچا لیا۔ دوسری عدالت سیلاب کی عدالت ہے جس میں قدیم دنیا غرق ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ سیلاب سے کیا ہوا، میں پہلی دنیا کے متعلق جاننا چاہوں گا۔ بائبل ہمیں نئے عہد نامے میں باخلوص دوسرے پطرس میں بتاتی ہے کہ 3 دنیایں ہیں موجود، شریر دنیا، اور میرا خیال پالوس رسول نے گلیتھیوں 1 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مسیح ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشنے کی خاطر جس دنیا میں ہوا، ہم جی رہے ہیں، جس میں آج ہم جی رہے ہیں۔ ایک قدیم دنیا بھی ہے جو کہ اسی باب میں ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر دوبارہ 3 باب میں بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہے، وہ سیلاب ہے، وہ برباد ہوئی ہے جس کا سبب انسان کی ناپاکی اور شرارت تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک آنے والی دنیا بھی ہے، کیونکہ آنے والی دنیا کو خدا فرشتوں کے تابع نہیں کرے جی گا، بالکل، بلکہ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے تابع ہوگی۔ لہٰذا قدیم دنیا یعنی آدم تخلیق سے لے کر طوفان تک رہی، جس کا بالکل۔ خاتمہ طوفان سے ہوا۔ موجودہ دنیا جو شریر دنیا ہے طوفان کے بعد آئی اور 1000 سالہ بادشاہی کے آنے تک رہے گی۔ پھر 1000 سالہ بادشاہی سے لے کر 1000 سالہ بادشاہی کے دوران کا عرصہ کے بعد آنے والی دنیا کہلاتا ہے، موجودہ شریر آنے والی دنیا۔ دنیا۔ آنے والی اس قدیم دنیا کے ساتھ کیا ہوا؟ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ وہ طوفان میں غرق ہوئی۔ یہ کہانی 6 باب میں واضح کی گئی ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ انسان کی شرارت نہایت بڑھ گئی، اس کے دل کے خیال ہمیشہ ہی برے ہیں۔ جب خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں تو ایک بغاوت خدا کے خلاف مسلسل تھی، دنیا اضطراب کا شکار تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خداوند نے ہر ایک مخلوق کو روئے زمین پر سے طوفان کے وسیلہ سے بہت دنوں کے لیے مٹا دیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ بلکہ بے دن دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو، ماں اور 7 آدمیوں کو بچا لیا۔ نوح اور اس کے ساتھ رہنے والے اقلیت تھے، لیکن خداوند نے انہیں کشتی کے وسیلے محفوظ رکھا۔ آج ہمیں ہلاکت سے بچانے والی کشتی کون ہے؟ پوری بائبل ایک ہی نجات اور ایک ہی منجی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب موسیٰ نے بیابان میں پیتل کے سانپ کو بلی پر لٹکایا تو خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ تھا۔ یوحنا 3:14 جب کہ وہ محفوظ رکھنے والی کشتی کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نجات کی طرف اشارہ ہے، جس کے متعلق بائبل میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کسی دوسرے کے وسیلے سے کسی دوسرے نجات کے وسیلے نہیں سے بخشی گئی، لہٰذا عدالت کا پہلا عکس طوفان کی عدالت ہے جس میں قدیم دنیا غرق ہو گئی۔ پھر فرشتوں کی عدالت ہے، فرشتوں پر جو عدالت کی گئی جس میں انہیں گرایا گیا اور انہیں تاریک
غاروں میں ڈال دیا گیا۔ تیسری عدالت جس کے متعلق بائبل میں بتایا گیا، اس میں سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جاری عبرت بنا دیا۔ سدوم اور عمورہ میں کیا ہوا؟ خداوند نے انہیں راکھ کیوں کیا؟ جب خداوند پیدائش 18 میں ابراہیم سے ملنے کو آیا تو اس نے اس سے کہا، اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند جانتا تھا کہ کیا وہ اب بھی اپنی شرارت اور ناپاکی میں ہی پڑے ہیں۔ سدوم اور عمورہ کا گناہ ہم جنس پرستی ہی سدومیت۔ تھا، ناپاکی اور غیر معمولی بد اخلاقی۔ خداوند انہیں دوسرا موقع دینے کو تھا کہ شاید وہ توبہ کریں اور خداوند کے پاس لوٹ آئیں۔ جب وہ خداوند کے پاس نہیں لوٹے اور اپنے گناہوں پر بحث کرتے رہے تو خداوند نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ انہیں لگا کہ فرشتے انسان ہیں اور ان کے ساتھ ناپاکی کا کام کرنا چاہیں گے، تو نتیجہ خداوند نے اس جگہ کو راکھ بنا دیا۔ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا تھا جیسے بھٹی کا دھواں۔ بائبل میں یوں لکھا ہے کہ آئندہ زمانوں کے لیے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا خداوند نے۔ بنا دیا۔ بے دینوں کے لیے گویا خداوند آج کی دنیا کے بے دینوں کے لیے کہتا ہے جو ہم جنس پرست کو جائز قرار دے رہے ہیں اور اس ناپاکی اور بدی کے حق میں قوانین جاری کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہاری مانند گناہگاروں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اگر خداوند نے 1000 برس پہلے سدوم اور عمورہ کو نہ چھوڑا تو کیا وہ اس شریر دنیا کو چھوڑے گا؟ سو توبہ کریں اور اس مثال سے کچھ سبق حاصل کریں۔ شکریہ۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں سے جی آخری ضرور۔ سوال۔ بائبل میں لکھا ہے کہ راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشے۔ تو لوط نے، جسے بائبل راست باز کہتی ہے، اس نے ایسی سخت اور عذاب سے پر زندگی کیوں گزاری؟ کیا ایک ایماندار کا حال ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ عموماً ایک ایماندار ایسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایماندار جو الہی فطرت میں شریک ہو چکا ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے تھے کیوں کر اس میں آئندہ میں زندگی گزاریں۔ اور جب بائبل ایک سچے ایماندار سے کہتی ہے، اے میرے بچوں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، ایک ایماندار کو گناہ کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ لوط نے خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت کو کھو دیا اور خداوند کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا۔ نتیجہ نکلا کہ وہ پستی کی حالت میں پہنچ گیا۔ وہ راست باز تھا، جی، کیونکہ اس نے خداوند سے راست بازی حاصل کی تھی، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ جی، تو ایسی حالت میں پہنچنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ وہ خود کو دن با دن غضب میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ وہ ان کے بے شر کاموں کو دیکھتا تھا۔ وہ خود کو غضب میں کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیونکہ ایک ایماندار جس نے راست بازی اور الہی فطرت حاصل کی، وہ ابدی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ لوط نہ تھا، شریر تھا۔ راست باز جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ تھا، وہ خدا سے دور ہو چکا تھا۔ اگر مجھے کسی بھی عدالت میں اس کا فیصلہ سنانا پڑے تو کہوں گا کہ یہ اس کی مرضی تھی۔ اس نے سدوم میں رہنے کا انتخاب کیا اور سدومیوں کی مانند زندگی گزارنے کا انتخاب کیا۔ وہ خود کو ہر روز ان کے کاموں کو دیکھنے اور سننے سے عذاب دیتا، تو پھر وہ سدوم میں کیوں رہا؟ کیونکہ یہ اسی کا فیصلہ تھا، اسے فیصلہ کرنے کی آزادی تھی۔ تو خدا نے 2 شہروں کو خاک سیاہ کر ڈالا تو اس کے اندر اس کا گھرانہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ خدا نے لوط کو بچا لیا۔ کیوں اس نے سدوم میں جل جانے کو نہ چھوڑا؟ مجھے اس حوالے سے بتائیے۔ اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے۔ جب خداوند ایک ایماندار کو زندگی عطا کرتا ہے، جب وہ کسی کی جان بچاتا ہے، خداوند کا وعدہ ہے جو ہم خط کے آغاز میں پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی راست بازی میں ہم سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ یہاں انحصار مکمل طور پر میری وفاداری پر نہیں ہے بلکہ خدا کی وفاداری پر ہے۔ سو ایک جانب خدا نے لوط کو راست بازی عطا کی، سو لوط ہلاک نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں دوسری جانب خدا کو اس کے تائید بھی کرنا پڑی تھی تاکہ اسے آگ سے بچایا جائے۔ سو خدا نے اپنی وفاداری کے سبب اسے ان شریروں کے ہمراہ ہلاک ہونے نہ دیا، اسے لوط کو نکالنا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ لوط ان ایمانداروں کو پیش کرتا ہے جو موجودہ دنیا میں جی رہے ہیں، جس طرح ہم اس دنیا میں جس میں بھلائی نہیں، جیسے سدوم اور عمورہ کے وقت میں تھا، اور جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں وہ ناپاک ہے
اور خدا جلد اس دنیا کو آگ لگا دے گا۔ بائبل یہی کہتی ہے کہ یہ دنیا راکھ ہو جائے گی، لیکن خداوند ہمیں اس دنیا سے کیسے بچائے گا؟ بھائی یاد ہم جب پہلے تسالونیکیوں کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت اچھے ایمانداروں کی بات کی گئی ہے جو آج کی دنیا میں موجود ایمانداروں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے، اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو اور اس کے بیٹے کے آسمان پر آنے سے منتظر ہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، غضب میں یعنی نہیں۔ یسوع جو ہم کو آنے والے غضب سے ہم بچاتا غضب میں ہے۔ نہ رہیں گے اور نہ اس کے آنے تک موجود ہی رہیں گے۔ اس کا انحصار ہماری وفاداری یا بھلائی یا نیک چال چلن پر نہیں ہے، بلکہ خدا کا شکر ہو کہ اس کا انحصار خدا کی راست بازی پر ہے اور اس کی وفاداری پر ہے جس نے وعدہ کیا ہے اس کی بھیڑوں میں سے ایک بھی کھونے والی نہیں۔ مسیح جلد ہمیں لے جائے گا اور وہ ہمیں اس موجودہ شریر اور بدکار دنیا اور آنے والے غضب سے بچا کر لے جائے گا۔ اس کا انحصار ہماری وفاداری پر نہیں بلکہ خدا کی وفاداری پر ہے جس نے ہمیں بچانے کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیں صرف وفادار ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کلیسیا اس بڑی مصیبت میں نہیں پڑ سکتی جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آئے گی۔ بائبل بتاتی ہے کہ کلیسیا جلد اٹھا لی جائے گی اور پھر خدا دنیا پر اپنی عدالت کرے گا۔ شکریہ، آپ کے ہمراہ مطالعے کا لطف آیا۔ شکریہ بھائی خدا ان یاد۔ کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اپنا جی مطالعہ شکریہ۔ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ، جی ضرور۔ آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو 9ویں آیت کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں اور امید ہے کہ آپ اسے یاد کر لیں گے۔ یہاں لکھا ہے، تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لیتا ہے اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ کچھ خدا پرست لوگ ہیں، کچھ ناراست، اور جو خدا پرست ہیں وہ خدا پرست پیدا نہیں ہوئے۔ صرف مسیحی گھرانوں میں پیدا ہونے سے اور خدا کو جاننے سے لوگ خدا پرست نہیں ہو جاتے۔ خدا پرست وہ ہیں جنہوں نے خدا کو جانا، جنہوں نے اس کے لیے اپنے دل کھولے۔ یہ وہ گناہ گار ہیں جو فضل کے وسیلے بچائے گئے۔ ایک خدا پرست شخص ماضی میں گناہ گار تھا، لیکن وہ خدا ان کے پاس آیا اور اس سے کہا، رحم کر کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ وہ اس سے کہتا تھا، ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں۔ لیکن بعد ازاں اس نے اپنے دل کو خدا کے لیے کھولا اور خدا پرست شخص بن گیا۔ جو خدا پرست ہو چکے ہیں ان کی خاص حفاظت کی جاتی ہے، انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بدکار اور شریر دنیا میں رہتے ہوئے کمزور پڑ سکتے ہیں یا اپنی باتوں میں ہی خطا کر سکتے ہیں اور گر سکتے ہیں، پر خدا محفوظ رکھتا ہے۔ بائبل یہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک سچا ایماندار ہلاک نہ ہوگا۔ میری بھیڑوں میں سے کوئی بھی ایک مجھ سے چھن نہیں سکتے۔ وہ غافل ہو سکتا ہے، وہ نیند کا شکار ہو سکتا ہے، ابلیس اسے دھوکہ دے سکتا ہے، گناہ اسے کھینچ کر دور لے جا سکتا ہے، لیکن خداوند اسے محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ خدا پرستوں کو آزمائش میں یا آزمائش سے کیسے چھڑانا ہے، لیکن انکار کرنے والوں پر ایک عدالت آنے والی ہے۔ شریروں پر سزا کا وقت آنے والا ہے۔ روز عدالت مصیبت کا دن ہے۔ اس روز خداوند کی عدالت میں کھڑے رہنا کیسی بڑی مصیبت ہے۔ عزیز ناظرین، نہ تو میں نہ ہی کوئی بھی انسان روز عدالت کے سامنے قائم رہ سکے گا۔ اس روز پہاڑ پگھل جائیں گے، اس روز انسان خدا کے آگے کھڑے ہونے کے خوف سے مر جائیں گے۔ سو عزیزو، خود کو روز عدالت سے محفوظ کیجیے، مسیح سے معافی مانگے، مسیح منجی کے پاس آ کر معافی مانگے، اس کے سوا کسی اور کے پاس نجات نہیں ہے۔ مسیح آج کے دور میں جو فضل کا دور ہے، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے، اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آپ بیٹے کو قبول کرتے ہیں تو عدالت آپ کے واسطے نہ ہوگی، بلکہ آپ موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے